नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरा आले इमरान की आयत नंबर 75 है, जिससे अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमिन अहलिल किताबी मन इनता मनहु बिकिंतारि युअद्दु ही अलैक मिनहुम मन इन तामनहु बदीनारी ला युअद्दिही अलैका इल्ला मा दुमतु अलैहि काइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबीलुन व यक़ूलून अलल्लाहिल काज़िबा व हुम यअलमून। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि अगर आप उसके पास माल का ढेर अमानत रख दें तो वो आपको लुटा देगा, और इन्हीं में से ऐसे भी हैं कि अगर उसके पास 1 दिनार अमानत रख दें तो वो आपको भी नहीं लुटाएगा, सिवाय इसके कि आप उसके सर पर खड़े रहें। और ये इसलिए कि वो कहते हैं कि अनपढ़ों के मामला में हम पर कोई मुआखज़ा नहीं, और अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उन्हें खुद मालूम भी है। तो ये आयत करीमा अहले किताब के मुतल्लिक़, और अहले किताब में से भी ख़ास यहूदियों के कुछ लोगों के मुतल्लिक़ ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि इन अहले किताब जो हैं यहूदी और ईसाई, इनमें से बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनके पास आप ढेरों मालो मता अमानत के तौर पर रख दें तो वो आपको वापस लौटा देंगे। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, यहूदियों के बड़े बड़े आलम थे, बहुत बड़े आलम थे। तो उनके पास एक शख्स ने 1200 औकिया सोना, ढेर सा सोना उनके पास अमानत रखा। तो आपने जब उसने तलब किया तो उसको वापस कर दिया, और उन्हीं के मुकाबले में एक दूसरा शख्स है, वो भी यहूदी था। उसके पास एक शख्स ने 1 दिनार जो था वो अमानत रखा, तो उसने वो दिनार मांगने पर भी उससे इनकार कर दिया कि मेरे पास तो तुम्हारा वो दिनार नहीं है। तो ये आयत करीमा उन बददयानत लोगों के मुतल्लिक़ और अमानतदार लोगों के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई जो अहले किताब में मौजूद थे। तो अमानत में खयानत कि कोई शख्स आपके पास कोई भी चीज़ अमानत रख दे, ये तो माल की बात की जा रही है, आप पर ये हक है कि आप जैसे उसने रखा वैसे उसको लौटा दें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के मुतल्लिक़ एक शख्स का वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने 1000 दिनार मांगे, तो उसने कहा कि गवाह लाओ। मांगने वाले से कहा कि गवाह लाओ
تو اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کوئی ضمانت؟ تو اس نے کہا اللہ ہی ضامن کافی ہے۔ تو اس نے اللہ کریم کو بطور گواہ بھی اور بطور ضمانت بھی اس شخص کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ جو شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پر اس کو 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے وہ 1000 دینار اس کو دے دیے۔ 1000 دینار اس کو دے دیے۔ تو جب وہ وقت مقررہ یا جب اس کے پاس ہوئے تو اس نے چاہا کہ میں یہ 1000 دینار جو میں نے لیا اس کو اس کے حوالے کر دوں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں ایک دریا بہتا تھا، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دریا کی اس طرف رہتا تھا دینے والا، اور لینے والا دریا کی اس طرف رہتا تھا۔ تو جب وہ دینے کے لیے تیار ہوا، جب اس کے پاس مال آیا، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر اس کو واپس کروں، تو اس کو وہ سواری کوئی نہ میسر آئی۔ انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی مجھے ملے تو میں جا کر یہ مال اس کو واپس کر دوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، بڑی سی لکڑی لی، اس کو بیچ میں سے خالی کیا، اور وہ 1000 دینار اس میں ڈال کر اور اس کے ساتھ ایک خط لکھ کر اس شخص کے نام، تو اس کو دریا میں ڈال دیا، اور کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ 1000 دینار لیے تھے، اور مولا تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر لیے تھے، تو اس نے مجھے خوش ہو کر یہ دے دیے تھے۔ اب میں نے حتی الوسع کوشش کی کہ مجھے سواری میسر آ جائے، مگر ممکن نہ ہو سکا، بس میں اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے اسے دریا میں ڈال رہا ہوں تاکہ تو اسے اس تک پہنچا دے۔ تو اس نے یہ دعا رب کریم سے کر کے اس لکڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ لکڑی کچھ دور تک اس کو نظر آتی رہی، پھر دریا میں نیچے چلی گئی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اس کو تلاش کرتا رہا لیکن اس کو ملی، واپس آ گیا۔ تو وہ جو دوسرا شخص تھا وہ منتظر تھا کہ اس کا وعدہ جو تھا اس شخص کا وہ آ چکا ہے، تو وہ دریا کے کنارے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ دریا سے برآمد ہوتا ہے، اور کنارے کی طرف وہ آ لگتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ آگے بڑھ کر جس لکڑی کو پکڑتا ہے، تو اس لکڑی کی جگہ جو خالی اس نے کی ہوئی تھی اس میں وہ ایک پوٹلی ملتی ہے اس کو، جس میں اس کے 1000 دینار موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ خط بھی پڑا ہوتا ہے۔ اس نے تو وہ لکڑی دیکھ کر اٹھا لی کہ چلو گھر جلانے کے کام آئے گی، لیکن جب اس نے پکڑا تو دیکھا اس میں مال پڑا ہوا ہے۔ تو جب اس نے مال کو کھولا تو اس میں سے وہ خط برآمد ہوا کہ میں نے تم سے قرض لیا تھا، اور حتی الوسع میں نے کوشش کی جو اس نے لکھی تھی، تو میں یہ قرض تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو کچھ وقت جب گزر گیا نا، اب خط و کتابت کا اور موبائل کا واٹس ایپ کا زمانہ تو نہ تھا کہ بھیج کر اس کو کہتا کہ میں نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ تو کچھ مدت کے بعد اس کے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ 1000 دینار اس کو نہ ملے ہوں، تو وہ تو مجھ پر قرض ہے، مجھ پر واجب الادا ہے۔ تو اس نے مزید 1000 دینار کا بندوبست کیا، تو وہ 1000 دینار لے کر اس شخص کے پاس چلا گیا جس کا 1000 دینار دینا تھا۔ تو جب اس کے پاس گیا
تو اس کو اس نے 1000 دینار دینا چاہے تو اس نے کہا یار وہ 1000 دینار تو مجھے مل گئے تھے، وہ 1000 دینار اور تمہارا خط تو مجھے مل گیا تھا، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، جب میرا وعدہ مقرر آیا تو میں سواری تلاش کرتا رہا، مجھے سواری میسر نہ آئی، تو میں نے پھر اللہ کے سپرد کر دیا اس مال کو اور دریا میں ڈال دیا، لیکن اب مجھے یہ گمان تھا کہ شاید تجھے مال نہ ملا ہو، تو وہ مال میں تجھے دینے کے لیے آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تیرا مال مجھ تک پہنچ گیا، یہ تو اپنی رقم راضی خوشی واپس لے جا، تیرا قرض جو تو نے مجھ سے لیا تھا وہ مجھے ادا ہو چکا ہے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے، سنا رہے تھے کہ امانت جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں میرے دوستو، غور طلب۔ ہمارے لیے جو سبق ہے، پہلی بات یہ کہ جب کوئی آپ سے مال مانگے تو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو انکار نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس شخص کے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی گواہ یا ضمانت موجود نہیں ہے تو آپ پھر بھی حوصلہ کریں۔ جب آپ نے دینا ہے قرض اور دینا ہے اللہ کے لیے، وہ تو آسن قدم ہے نا، حکم بھی ہے قرآن کریم کا کہ لکھ لو تاکہ تمہارے بعد میں معاملات خراب نہ ہوں۔ اور معاملات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب لینے والا ضد کرے یا دینے والا انکار کرے۔ جی، اور چلو ایسا ہی تصور کر لیں کہ دینے والا انکار کر رہا ہے، تو اگر لینے والا جو دینے والا ہے اور وہ واپس مانگ رہا ہے اور جس نے لیے تھے وہ نہیں دے رہا، انکار کر رہا ہے، تو جس نے دیا تھا اللہ کے لیے، اب اس کے لیے سبق یہ ہے کہ جب اس نے دیا اللہ کے لیے تو پھر اگر وہ نہیں دے رہا تو رب کا وعدہ تو پورا اپنی جگہ قائم ہے نا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ کو قرضہ حسنات دے اور میں بہتر لٹانے والا ہوں، تو اس حدیث مبارک میں یہ سبق یہ ملا کہ مال جو آپ اللہ کے رستے پر اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریق سے آپ تک وہ پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے۔ اب وہ اس شخص کے ہاتھوں سے آپ کو واپس لٹائے یا اپنے خزانوں سے آپ کو واپس لٹائے، اور پھر 1 گنے کی بات نہیں، اللہ کریم تو 10 گنا کی بات کرتا ہے۔ کتنے گنا کی بات کرتا ہے؟ 10 گنا کی بات کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کھڑا کریں یہاں لا کر کہ اللہ کریم نے مجھ کو مال عطا کیا ہے، دینے والی وہ ذات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ کو قرضہ حسنہ دے، اور قرضہ حسنہ لینے کے لیے رب کریم خود نہیں آتا، اس کا کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، ضرورت مند آتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مانگنے والا تیرے گھر پر آیا ہے یہ نہیں، میں آیا ہوں۔ تو اے بندہ خدا، تو اس قابل کیا جس ذات نے، وہی تجھ سے مانگنے والی ہے، تو اگر تو اس کے ساتھ یہ سودا کرنا چاہتا ہے تو پھر سوچنا کہ تیرے پاس کو گواہی دینے کے لیے گواہ موجود ہے یا اس کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے لیے جب تو دے رہا ہے تو اللہ کو ضامن اور گواہ تصور کر کے اس کو دے دے، تو وہ مال تیرے تک اللہ کے وعدے کے مطابق ضرور پہنچے گا۔ یہ تیرا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ قول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ وہ مال ہر طریق تم تک پہنچ جائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کے زمانے میں اس تک پہنچ گیا تو ہم تو آقا کی امت ہیں،
ہم تو اپنے آقا کے کہنے پر اور آقا کے خدا اور اللہ کے کہنے پر مال دے رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ بھی اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں تو میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو یہاں پر اس حدیث مبارک میں ہمیں ملی وہ توکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل، کہ دریا میں مال کو ڈال دینا اور یہ کہنا کہ مولا تو جانتا ہے کہ اس کو کہاں پہنچانا ہے، کس شخص سے میں نے لے رکھا تھا، کس شخص کا میں قرض دار ہوں، اب اس تک پہنچانا رب کریم تیرا ذمہ ہے۔ تو اتنا بڑا توکل کہ 1000 دینار دریا میں ڈال دیے اور اللہ کے سپرد کر دیے۔ ایک طرف عقیدہ اور ایمان یہ کہ میرا مال ضائع اگر میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، اور دوسری طرف توکل یہ کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ دو چیزیں رب کریم نے اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر کیا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے نام پر دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، اور اللہ کے سپرد کی ہوئی کوئی چیز بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم صرف مال اللہ کے لیے خرچ نہ کریں، جو کچھ بھی اس نے ہمیں عطا کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اس نے ہمیں عطا کیا اس کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ پلٹ کر رب کریم ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اگر مال خرچ کریں گے تو مال عطا کرے گا، اگر جان خرچ کریں گے اس کے دین کے لیے، ایک تو ہے شہادت دینا نا، جان اپنی جان کو خرچ کرنے کے سے مزاج یہ ہے کہ اس کے دین کے لیے آپ کام کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، سفر کریں گے، دعوت کے لیے جائیں گے، دین کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو وقف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں بھی برکت ڈالیں گے۔ اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں بھی برکت ڈالیں گے۔ یعنی کہ اللہ اپنے ذمے کوئی چیز نہیں رکھتا، بس آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اگر ہم اللہ کے سپرد کر دیں تو ہماری ہر شے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ اللہ کی یہ دونوں ہی پہلو ہمارے کمزور ہیں، دونوں ہی پہلو ہمارے کمزور ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور اللہ کی طرف سپرد کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور یہ سراسر ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے گھبرانا چاہیے اور نہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے گھبرانا چاہیے۔ تو دو سبق ہمیں آج اس آیت کریمہ سے ملے، اور یہ خالصاً میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ معاملہ ان کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا، ان کی یہ فطرت تھی ان میں سے۔ اللہ نے فرمایا بعض تو اچھے تھے، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ایماندار ہیں کہ جن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، ایسے موجود ہیں، اور بعض ایسے ہیں بے شک داڑھی والے ہوں، پگڑی والے ہوں، جبے والے ہوں، کبے والے ہوں، ان پر کوئی یقین 1 روپے کا بھی جو ہے نا ان پر یقین نہیں کرتے، اندر دمڑی کا بھی وسا نہیں کھاندے۔ تو یہ دونوں کردار اس وقت بھی موجود تھے اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں کردار ایسا اڈاپٹ کرنا چاہیے جو عبداللہ ابن سلام کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہزاروں دینار ہوں یا کلو کے حساب سے سونا کو ہمارے پاس امانت رکھ جائے تو ہمیں اتنا امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس کے مالک تک بغیر چوں چراں کے اس کو واپس کر دیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کم ہی ایسا خطبہ دیا کرتے تھے کہ جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ آدمی میں امانت نہیں تو اس کا ایمان بھی نہیں۔
اس کے ایمان میں بھی کچھ نہیں، اور اگر آدمی میں ایفائے عہد نہیں تو اس کے دین میں بھی کچھ نہیں، کہ اگر امانت نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر وعدہ نہیں تو دین نہیں، اگر امانت نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر وعدہ نہیں تو دین نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ بات دہرایا، دونوں باتوں دہرایا کرتے تھے، اور آج ہم دونوں ہی ان پہلوؤں میں کمزور ہیں، نہ ہم امانت دار ہیں نہ ہم وعدہ پورا کرنے والے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو جو سبق اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے کہ امانت دار بھی بن جاؤ اور وعدہ پورا کرنے والے بھی بن جاؤ، تو نجات اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کو یہیں ختم کریں گے کہ رب کریم ہمیں بھی امانت دار بھی بنا دے اور وعدہ پورا کرنے والا بھی بنا دے، تاکہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون پر، بتائے ہوئے اقوال پر پورے اتر کر دنیا میں بھی خیر کا سبب ہمارے لیے بن سکے اور آخرت میں بھی خیر کا سبب ہمارے لیے بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔